नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल इनआम की आयत नंबर 143 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। रब करीम ने इरशाद फरमाया, समानियता अज़वाज मिनद्दानी सनैनी व मिनल मअद सनैन कुल अज़्ज़करैनी हर्रमा अमिल उनसैनी अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुस उनसयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह करीम ने 8 जोड़े पैदा किए, 2 भेड़ से 2 बकरी से। आप इनसे फरमा दीजिए कि क्या इसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा, या वो जो दोनों मादाओं के रहमों में मौजूद है। मुझे इल्म और दानिश के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। यह आयत मुबारका भी वो जो कुफार और मुशरिकीन अपने ताईं जानवरों को हराम करार दे देते थे, इस पर बोझ नहीं लादना, इसका दूध नहीं पीना, इसका गोश्त नहीं खाना, तो उसका जवाब रब करीम दे रहा है कि मैंने 8 जोड़े पैदा किए। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने 2 जोड़ों का जिक्र किया। अगली 7 आयत जो आयत नंबर 144 उसमें 2 और जोड़ों का जिक्र किया। तो यहाँ जो अल्लाह ने जिक्र किया वो है एक जोड़ा नर और मादा भेड़ का, मेंढा और भेड़, और दूसरा बकरी और बकरा। तो अल्लाह फरमाता है कि आप इनसे जरा फरमाएं, पूछें इनसे कि इन दोनों में नर हराम किए गए हैं या मादा हराम किया गया है। अगर नर हराम किया गया है तो फिर तुम नर क्यों खाते हो? ऐसे मैंने अर्ज की थी ना कि अगर नर को जन्म देती बकरी तो उस नर को खा लेते, और अगर मादा को जन्म देती तो उसको रख लेते अफजाइश नस्ल के लिए। अगर मुर्दा पैदा होती तो फिर वो मर्द भी खा लेते, औरतें भी खा लेते। लेकिन अगर नर पैदा होता तो औरतों को खाने ना देते, वो खुद मर्द सारे खाते। तो अल्लाह फरमाता है अगर नर को मैंने हराम पैदा किया है तुम्हारे कहने के मुताबिक, तो फिर खाते क्यों हो? या अगर मादा को मैंने हराम पैदा किया है तो तुम फिर वो क्यों खाते हो? या वो जो दोनों के पेट में पल रहा है, भेड़ के या बकरी के पेट में पल रहा है, अगर उसको मैंने हराम करार दे रखा है तो फिर तुम वो क्यों खाते हो? अक्ल और फहम, इल्म और दानिश के साथ अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो वो मुझे बताओ। अल्लाह ने कहा अपने हबीब से कि इनसे पूछे ना जरा, क्योंकि दलील के साथ तुम्हारे पास कोई बात है कि अल्लाह ने इनको हराम किया है, खाते भी हो और कहते भी हो हराम है। दिल माने तो खा लिया, दिल माने तो कह दिया हराम है। अगर अल्लाह ने हराम किया है, नर को हराम किया है, तो फिर सब के लिए नर हराम है। ये नहीं हो सकता मर्दों के लिए हलाल हो गया और औरतों के लिए हराम हो गया। इसी तरह मादा है, अगर हराम है तो उसका मतलब हराम है, अगर हलाल है तो उसका मतलब सब के लिए हलाल है। आगे आयत नंबर 144 में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व मिनल इबली सनैनी व मिनल बकर सनैन कुल अज़्ज़करैनी हर्रमा अमल उनसयैनी अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन
ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ اب اللہ کریم نے دوسرے دو نر جوڑے ہیں، ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا کہ دو نر جو ہیں وہ اونٹ، نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی، ایک جوڑا یہ اللہ کریم نے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا ایک نر اور مادہ گائے میں سے، گائے اور بیل وہ پیدا کیا۔ تو کیا ان دونوں میں سے بھی نر حرام اللہ نے کیا یا مادہ حرام کی؟ کیا حرام کیا؟ یا ان کے پیٹ میں، مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے کیا اس کو اللہ کریم نے حرام کیا؟ وہی سوال اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں کیا کہ ان چاروں میں سے یا ان چاروں میں سے کیا اللہ کریم نے حرام کیا، اور اگر کیا ہے تو پھر تم کھاتے کیوں ہو؟ اور پھر یہ فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ کریم نے اسے حرمت کا حکم دیا تھا؟ یعنی کہ یا تو بندہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ کریم نے مجھ پر وحی کی ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہ تھی، بس یہی کہتے تھے نہیں اللہ نے حرام کر دیا یا اللہ نے حرام حلال کر دیا، ان کے پاس کوئی سی سند یا دلیل نہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا ان سے یہ پوچھیں ذرا، کیا جب اللہ کریم ان چیزوں کو حرام کر رہا تھا کیا تم اللہ کے پاس تھے اس وقت؟ کوئی سند تو دو، کوئی دلیل تو اس بارے میں دو نا۔ اگر نہیں ہے ایسا، تمہارے پاس کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، محض اپنی خود ساختہ تم نے یہ حرام و حلال کی جو ہے وہ طویلیں اور تعبیریں بنا رکھی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ یعنی کہ حرام آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا، اپنی خواہش نفس سے کیا، اور اس کو منسوب اللہ کی ذات کے ساتھ کر دیا، یا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو آپ نے اپنی طمع، اپنی لالچ یا اپنے فائدے کے لیے حلال کر لیا اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دیا، منسوب اللہ کی طرف کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف بہتان باندھتا ہے، بہتان باندھ، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کریم نے حرام، شراب اللہ کریم نے حرام کی نا، شراب اللہ کریم نے حرام کی۔ اب ہمارے معاشرے میں جو لوگ پیتے ہیں وہ پیتے ضرور ہیں لیکن اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ حلال ہے، گناہ تو کرتے ہیں وہ گناہ گار، لیکن یہ جرت کوئی نہیں کرتا کہ کہے کہ یہ حلال ہو گئی ہے، حلال سمجھ کے نہیں پیتے، حرام سمجھ کے ہی پیتے ہیں۔ اسی طرح زنا کا معاملہ ہے یا سود کا معاملہ ہے، سارے کا سارا کاروبار جو ہمارا چل رہا ہے زیادہ تر وہ سارے کا سارا سود پر چلتا ہے، انٹرنیشنل مالیاتی نظام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں تو سارے کا سارا نظام سود پر چلتا ہے، لیکن یہ جرت کوئی نہیں کرتا ہم میں سے یہ کہہ سکتا کہ اللہ نے سود کو حلال کر دیا ہے یا سود حلال ہے، حلال سمجھ کر اس کو کوئی نہیں کرتا، اس کا کاروبار کرتے بھی ہیں لیکن اس کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ اتنے بدبخت تھے کہ وہ کرتے تو تھے اور کہتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس پر فتویٰ دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں کہ آپ اللہ پر ہی یہ منسوب کر دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا یا اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ سنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے۔ بے شک اللہ ظالم کو ہدایت نہیں فرماتا، کہ علم نہیں ہے لیکن لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا کہ اپنی خواہش نفس کو میری ذات کے ساتھ منسوب کیا، ان کو کبھی میں راہ ہدایت نہیں دوں گا۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِیَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی، میری طرف جو وحی بھیجی گئی اس میں تو کسی کھانے والی چیز پر ایسی چیز کو وقت حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جن کو تم نے حرام کر رکھا ہے، ایسی کسی چیز کو میں جو اللہ نے مجھ کو وحی کی اس میں حرام نہیں پاتا سوائے اس کے مردار ہو، یعنی کہ خود مر گیا ہو جانور، اور بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا ایسا جانور نافرمانی کا کہ جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام پکار کر اس کو ذبح کیا گیا، جیسے مشرک اور کرتے تھے نا، انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے جو چبوتروں پر رکھ کر لات منات عبا حزل کے نام پر پکارتے تھے، ان کے نام پر قربانیاں دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو آقا نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، یا وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، بلند کیا گیا ہو، ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، سورہ الانعام، یہ مکی ہے سورہ مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ اللہ نے یہاں پر صرف ان چیزوں کا ذکر کیا، جبکہ سورہ مائدہ میں ہم گزر چکے، سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے اور بھی چیزوں کا ذکر کیا، شراب کی حرمت بھی آئی، اس کے بعد جوئے کی حرمت بھی آئی، وہ جو خود گر کر مر گیا جس کا منکا ٹوٹ گیا جی، وہ سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے اس کی جو ہے نا وہ بیان کی تھی۔ تو یہ اس میں صرف اللہ کریم نے، کیونکہ یہ پہلے آئی، مکہ میں اتری ہے، اس میں اللہ کریم نے صرف 4 چیزیں جو گنوائی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزوں کے علاوہ تو میں کسی کو حرام نہیں پاتا۔ پھر جو شخص سخت لاچار ہو، نافرمانی نہ کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر ایسے لوگوں کو ان پر یہ حلال کر دیا گیا، یہ بھی حرام کی ہوئی چیزیں بھی، یہ 4 چیزیں جو گنوائی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو حرام ہیں، وہ ساری کی ساری ایسے بندے کے لیے کھانی حلال کر دی گئیں جو حالت اضطرار میں ہو۔ اضطراری حالت سے مراد ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں پر کھانے کے لیے کچھ اور نہیں، اگر کھائے نہ تو اس کی زندگی نہیں بچ سکتی۔ تو ایسی صورت میں یہ جو جتنی چیزیں اللہ نے اس آیت مبارکہ میں منع کی، آقا فرماتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جائز ہو جائیں گی کہ وہ ان کو کھا لے، ان کو کھا لے، مگر کیا اس کے ذہن میں نافرمانی کرنا مقصود نہ ہو، محض اپنے تسکین کے لیے نہ کی جائے۔ بھوک ہو، جان کنی کے عالم میں ہو کہ جان نکلنے والی ہے، نہ کھایا تو مر جائے گا تب، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اور پیٹ بھر کے کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس قدر کھایا جائے جس سے انسان کی زندگی باقی رہ سکے، انسان کی زندگی باقی رہ سکے۔ تو آپ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ جو چیزیں حرام کی گئی نا کھانے پینے کی، تو اگر بندہ اضطراری حالت میں ہے تو اللہ کریم نے اس کو بھی حلال کر دیا، چاہے جا کے جو حلال ہیں ان کو حرام کر دیا جائے۔ اللہ نے تو حرام کو بھی حلال کر دیا، اللہ نے تو حلال کو بھی حرام کر دیا ایسے لوگوں کے لیے جن کی زندگی جا رہی ہو، کیونکہ انسان کی زندگی کی قیمت زیادہ ہے۔ جتنے بھی قوانین اللہ کریم نے قرآن کریم میں بنائے نا، انسان کی آسانی کے لیے، انسان کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے بنائے، انسان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ تو پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرَةِ وَغَنَمٍ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطْ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ صَادِقُونَ۔ اور یہودیوں پر ہم نے ناخن والے جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے
جو دونوں کے پیٹ میں ہو یا اوجڑی میں لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، یقیناً ہم سچے ہیں۔ اب یہ بات جو تھی یہ اس دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کسی کے علم میں نہ تھی کہ یہودیوں پر ناخن والے سے مراد وہ ہے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جن کے ناخن آگے بڑے نہیں ہوتے، ساتھ جڑے ہوتے ہیں، نکیلے جانور جیسے شیر کے پنجے ہوتے، پنجے والی کی بات نہیں اللہ کریم کر رہا، پنجے والے جانور کی بات نہیں کی، ناخنوں والے جانور کی۔ یہ سارے جانور جو ہیں ان کے ناخن آگے باہر نہیں نکلے ہوتے، جسم کے ساتھ پاؤں کے اوپر ہی بنے ہوتے ہیں، ناخنوں والے جانور کو کہا اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میں نے یہ حرام کر دیے تھے اور یہ بطور سزا کیے تھے، بطور سزا کیے تھے۔ گائے اور بکری میں سے جو چربی نکلتی ہے اس کو بھی حرام کر دیا تھا، اس کو بھی حرام کر دیا تھا، سوائے اس چربی کے جو پیٹھ کے اندر لگی ہو یا اوجڑی کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے۔ تو یہ خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی سرکشی کے باعث ان کو سزا دی تھی، سرکشی کے باعث ان کو سزا دی تھی اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ ساتھ یہ بھی گواہی دی کہ یہ بات یہودیوں کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ ان پر یہ بند کیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پر کچھ نہیں منع کیا گیا، ہم پر کوئی چیز حرام نہیں کی گئی، سوائے اس کے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے انہوں نے اپنے آپ پر منع کر لیا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا کسی سبب سے بھی۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ نہیں، میں نے تم پر حرام کیا تھا یہ سارا، اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، یہ یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے نہیں حرام ہوا، یہ میں نے تم پر حرام کیا تھا، اور حرام کیا تھا تمہاری سرکشی کی وجہ سے۔ اور اسی طرح چربی، اور یہ اتنے بدبخت تھے یہ یہودی جو تھے کہ اللہ نے چربی حرام کر دی تو یہ چربی کو پگھلا کر نہ اس کا تیل بنا کر بیچ دیتے تھے۔ یہ نافرمان قوم تھی نا، نافرمان قوم تھی۔ تو یہ بات اللہ کریم نے بیان کر کے نا یہ ثابت کیا کہ ہم سچے تھے، ہم یقیناً ہم سچے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا یہ کوئی بات نہ جانتا تھا کہ تم پر یہ حرام کیا گیا ہے، اب میں تم کو بتا رہا ہوں۔ تو میری نبوت کی صداقت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کسی کو خبر نہیں تمہارے سوا، صرف اللہ جانتا تھا کہ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی۔ تو یہ گواہی کے طور پر بھی اللہ کریم نے یہ بات فرمائی کہ کئی 100 سال پہلے تم پر یہ چیزیں حرام کی گئیں۔ اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے، لیکن آپ نے جب ان کو مطلع کیا تو وہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سچے ہونے کی بھی یہ دلیل ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ اللہ کریم نے چیزیں حرام کی تھی اور یہ تمہاری سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے تم پر حرام کی گئی۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پھر بھی آپ کی اس بات کو سن کر بھی، یہ جان کر بھی کہ آپ کے پاس غیب کی خبر ہے، آپ کو اللہ نے وحی کر کے یہ بات بتائی ہے، پھر بھی اگر آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو ایسی قوم کے لیے اللہ کریم کا جو عذاب ہے وہ نہیں ٹالا جائے گا۔ یہ مغضوب ہوں گے، ہمیشہ ان کو عذاب دیا ہی جائے گا۔ آپ کے لیے آپ کے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی رحمت وسیع والا ہے کہ ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی، اس سے آپ کو کچھ فرق پڑنے والا ہی نہ آپ کو فرق پڑے گا، نہ آپ کی امت کو، نہ آپ کے دین کو۔ آپ کے لیے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن ان پر جو مجرم ہیں، جو جرم کر رہے ہیں کہ باتیں جانتے ہوئے دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، ایسی مجرم قوم پر اللہ فرماتا ہے عذاب ہرگز نہیں ٹالا جائے گا، یہ عذاب ان کو مل کر ہی رہے گا۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔